अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 17 मार्च 2024 है और आज दिन है इतवार का। नाज़रीन किराम, इस वीडियो में फ़लस्तीन और गज़ा और इसराइल के दरमियान जारी जंग के हवाले से जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं, अपडेट्स और मालूमात हैं, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। आप जानते हैं गुज़श्ता तकरीबन 162 दिनों से गज़ा की जंग चल रही है। आज इस जंग का 163वां दिन है, यानी ये जंग इस वक्त छठे महीने में दाखिल है। गज़ा के अंदर निहत्ते मुसलमानों का कत्ल आम हो रहा है, निहत्ते मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है और इस लड़ाई में इसराइली दरिंदों ने तकरीबन 1,15,000 गज़ा के मुसलमान शहीद और ज़ख्मी किए हैं। गज़ा में मुजाहिदीन और फ़लस्तीन के जो मज़ाहमत करने वाले बहादुर मुसलमान हैं, वो गासिब सहयूनी दरिंदा फ़ौजों से लड़ाई कर रहे हैं और दुनिया के अंदर बसने वाले 2 अरब मुसलमानों की जानिब से फ़र्ज़ किफ़ाया अदा किया जा रहा है, जो गज़ा और फ़लस्तीन के निहत्ते मज़लूम मुसलमान अपने खून का नजराना पेश करके वो फ़र्ज़ किफ़ाया अदा कर रहे हैं। अब जो यहूदियों के प्लान हैं, यहूदियों के जो मंसूबे हैं, वो बहुत बड़े हैं और ख़ौफनाक हैं और आने वाले दिनों में बहुत कुछ बड़ा होने जा रहा है, बहुत कुछ होने जा रहा है और कुछ बड़ा होने जा रहा है। मैं इस हवाले से कुछ अहम मालूमात हैं वो आपके सामने रखूँगा और एक इंतहाई अहम जो ख़तरा है वो आपके सामने बयान करूँगा। मेरे सामने इस वक्त अल जज़ीरा की रिपोर्ट है। अल जज़ीरा के बारे में आप जानते हैं कि यह कतर का मीडिया नेटवर्क है, आलम इस्लाम का और आलम अरब का एक मशहूर और अथेंटिक और मुस्तनद मीडिया नेटवर्क है। उस पर यह रिपोर्ट नशर हुई है और दुनिया के तमाम मीडिया नेटवर्क में वाहिद अल जज़ीरा चैनल है जो गज़ा और फ़लस्तीन के मज़लूमों के हक़ में तमाम तर प्रेशर के बावजूद भी डटा हुआ है। रिपोर्ट आपके सामने रखूँगा कि इस ईद उल फ़ितर के मौके पर मस्जिद अक़सा को गिराने और जलाने का और उसकी तौहीन करने का यहूदियों का एक बड़ा खूनी, नापाक और मज़मूम मंसूबा है। अल्लाह ना करे ऐसा हो, मेरे मुंह में खाक। मैं ऐसी बात आपके सामने चूँकि नकल कर रहा हूँ, नकल कुफर नबाशद, लेकिन ये मंसूबा है, ये ख़तरा है। और यही नहीं, यहूदी बाकायदा इस ईद उल फ़ितर को मस्जिद अक़सा की जगह यहूदियों के इबादत खाने के आगाज़ के तौर पर भी बयान कर रहे हैं। और यही नहीं, यहूदी बाकायदा फ़लस्तीन के मुसलमानों को अपने यहूदी उलमा और रिब्बियों के फतावा की रोशनी में उन्हें मुस्तकिल तौर पर मिटाने और ख़त्म करने और कत्ल करने का भी ऐलान कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने जो इस वक्त का यहूदियों का मंसूबा है वो रखूँगा। नाज़रीन किराम, आपने कुरान करीम के अंदर सूरह बकरा पढ़ी है और उसका तर्जुमा और तफसीर आप जानते होंगे कि सूरह बकरा को बकरा के नाम से इसलिए मौसूम किया गया कि वहाँ पर गाय का एक ख़ास वाक़या मज़कूर है जो बनी इसराइल से ताल्लुक़ रखता है। बकरा को, गाय को अरबी के अंदर बकरा कहा जाता है और इंग्लिश के अंदर आप जानते हैं इसे कौ कहा जाता है। तो बनी इसराइल का जो गाय से ताल्लुक़ है वो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने भी बयान किया है। अब मस्जिद अक़सा के अंदर जो हरम मुक़द्दस हरम है, वहाँ पर यहूदी सुर्ख रंग की 5 गायें ज़िबा करना चाहते हैं और ये जो 5 गायें हैं ये बड़ी अहमियत इख्तियार कर गई हैं और यहूदी इसे अपने मज़हब के मुताबिक एक बहुत बड़ा इसे वाक़या भी करार दे रहे हैं और इसे एक बहुत बड़ी फ़तह भी करार दे रहे हैं। मामला कुछ यूँ है कि अमेरिका की रियासत टेक्सास से यहूदियों ने इसराइल के अंदर ऑपरेशन तूफ़ानुल अक़सा से 2.5 महीने कबल, यानी 7 अक्टूबर से 2.5 महीने कबल ऐसी 5 सुर्ख रंग की गायें मुंतकिल की, यानी अमेरिकी रियासत टेक्सास से इसराइल के अंदर वो 5 गायें जो हैं वो मुंतकिल की गई और वो जो अमेरिकी रियासत टेक्सास है वहाँ पर वो गायें पैदा हुईं और उनको एक मखसूस तरीके से उनको पैदा करवाया गया, यानी उसकी कोई नस्ल भी ख़ास है
اور اس کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا گیا وہ بھی ایک مخصوص ہے۔ تو یہ جو 5 سرخ رنگ کی گائیں ہیں یہ اس وقت اسرائیل کے اندر ہیں، اور اسرائیل میں ایک خفیہ ٹھکانہ ہے یا باڑہ ہے یا جگہ ہے جہاں پر ان گاؤں کو رکھا گیا ہے۔ اب یہودی ان 5 گاؤں کو، یا یہ جو 5 گائیں ہیں ان کو ذبح کرنا چاہتے ہیں مسجد اقصیٰ کے اندر۔ یہودیوں کا نظریہ کیا ہے؟ یہودی کہتے ہیں کہ تالمود جو یہودیوں کی مقدس کتاب ہے، تورات تالمود، وہاں ایک یہ پیشن گوئی ہے اور ایک یہودیوں کے لیے حکم ہے جس پر عمل کیا جا رہا ہے۔ وہ کیا ہے کہ اگر یہودی سرخ رنگ کی 5 گائیں ذبح کرتے ہیں اور پھر ان کا گوشت کو جلاتے ہیں، اور جلا کر جو راکھ ہے، اگر وہ سارے یہودی اس راکھ کو لے لیتے ہیں تو وہ یہودی اس راکھ کے ذریعے سے گناہوں سے پاک ہو جائیں گے، اور اس راکھ وہ جو راکھ ہے وہ راکھ اگر مسجد اقصیٰ کے احاطے میں گرائی جاتی ہے تو اس سے مسجد اقصیٰ پاک ہو جائے گی۔ یہودیوں کا کیا نظریہ ہے؟ ناظرین کرام، یہودی ربیوں کا، حاخام کا، ان کے مذہبی پیشواؤں کا یہ فتویٰ ہے کہ مسجد اقصیٰ میں یہودیوں کا جانا حرام ہے جب تک کہ مسجد اقصیٰ کو پاک نہیں کر لیا جاتا ہے۔ وہ کیوں؟ یہودی یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ جو مسلمان مسجد اقصیٰ میں یا اس جگہ میں داخل ہوئے ہیں وہ اس مسجد کو انہوں نے ناپاک کر دیا ہے، اور مسلمانوں کی جو آمد و رفت ہے اس سے مسجد اقصیٰ کی جو جگہ ہے یہ ناپاک ہے، اور یہ پاک تب ہوگی جب 5 سرخ رنگ کی گائیں ذبح ہوں گی اور وہ جلائی جائیں گی، اور ان کی جو راکھ ہوگی وہ اس مسجد اقصیٰ کی جگہ پر گرا کر اسے پاک کیا جائے گا، یعنی اسے دھونی دی جائے گی، اسے پاک کیا جائے گا، تب یہ پاک ہوگی۔ اور جب یہ عمل ہو جائے گا تو پھر ہر یہودی کے لیے مسجد اقصیٰ کی جگہ میں جانا ضروری ہے، اور اس کے لیے وہ حلال ہے، وہ پاک ہے۔ چنانچہ ناظرین کرام، اسرائیل کا اس وقت جو نیتن یاہو کی حکومت میں وزیر خزانہ ہے اس کا نام ہے سموترش، وہ بڑا کٹر یہودی وزیر ہے۔ اس کا بھی یہ نظریہ ہے، وہ آج تک مسجد اقصیٰ میں داخل نہیں ہوا، حالانکہ بہت سے یہودی آبادکار، بہت سے یہودی جو کٹر متشدد یہودی ہیں وہ آج بھی مسجد اقصیٰ میں جاتے ہیں۔ ہم آپ کو خبریں بتاتے ہیں کہ وہ مسجد اقصیٰ میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر وہ اپنے مذہب کے مطابق عبادتیں کرتے ہیں اور مسلمانوں کو دھمکیاں دیتے ہیں کہ یہ جگہ ہماری ہے۔ تو صرف 10 یا 20% یہودی ہیں جو مسجد اقصیٰ میں جاتے ہیں یا توہین کرتے ہیں، باقی 80% یہودی مسجد اقصیٰ میں اپنے داخلے کو حرام قرار دیتے ہیں اسی نظریے کی وجہ سے، اور ان کا مسجد اقصیٰ میں داخلہ تب حلال ہوگا جب وہ ان 5 سرخ رنگ کی گائیں کو ذبح کر دیں گے اور اس کی راکھ کو وہاں پھینک دیں گے۔ یہ ان کا نظریہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ تالمود میں ہمارے لیے ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ سمجھنے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مسجد اقصیٰ جہاں واقع ہے، اس جگہ کے بارے میں یہودیوں کا نظریہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر یہودیوں کا ہیکل یا ان کا عبادت خانہ تھا، مسلمانوں نے اسے گرایا اور یہاں پر پھر انہوں نے مسجد بنا دی، لہٰذا اس جگہ کو گرا کر مسجد کو ختم کر کے یہاں ہم یہودیوں کے لیے عبادت خانہ بنائیں گے، جسے وہ 3rd ٹیمپل کا بھی نام دیتے ہیں، یہ یہودیوں کا ہیکل سلیمانی دوبارہ سے تعمیر ہوگا، اس کا بھی اسے نام دیتے ہیں۔ تو اب ناظرین کرام، یہ جو 5 سرخ رنگ کی گائیں ہیں یہ مسجد اقصیٰ کے قریب ایک خفیہ جگہ پر رکھی گئی ہیں، اور یہ 5 گائیں کب ذبح کی جائیں گی، وہ جو تاریخ ہے وہ بڑی اہم ہے، اور وہ تاریخ مسلمانوں کے لیے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہی ہے۔ ناظرین کرام، جو عبرانی کیلنڈر ہے، جو عبرانی تقویم ہے، اس کے مطابق 2 اپریل کے دن جو گائیں ہیں سرخ رنگ کی ان کو ذبح کیا جائے گا۔ یہ 2 اپریل کی تاریخ وہ 2 اپریل نہیں ہے جو عام طور پر عیسوی کیلنڈر کے مطابق 2 اپریل ہے، وہ عبرانی کیلنڈر کے مطابق 2 اپریل ہے۔ جو عیسوی کیلنڈر کے مطابق یہ جو تاریخ ہے عبرانی کیلنڈر کی 2 اپریل، یہ عیسوی کیلنڈر کے مطابق یعنی جو مروجہ اس وقت کیلنڈر ہے اس کے مطابق یہ 10 اپریل بنتی ہے۔ اور 10 اپریل کا جو دن ہے یہ بڑا اہم ہے، بڑا خاص ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ 10 اپریل کو فلسطین میں اور مسجد اور تمام بلکہ اکثر جو مسلم ممالک ہیں اور عرب ممالک ہیں وہاں پر عید الفطر کا یہ دن ہے، رمضان المبارک ختم ہو جائے گا اور عید الفطر کا یہ دن ہے۔ تو عبرانی کیلنڈر کے مطابق 2 اپریل کی تاریخ اور مروجہ عیسوی کیلنڈر کے مطابق 10 اپریل کی تاریخ کو ان 5 سرخ رنگ کی گاؤں کو ذبح کیا جائے گا،
اور ناظرین کرام پھر یہ 2 اپریل کی تاریخ عبرانی کیلنڈر کے مطابق کیوں ہے، اس کے بارے میں بھی تالمود میں یہودیوں نے ایک نظریہ، اور تالمود کی عبارت نقل کرتے ہیں یہودی، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ 2 اپریل عبرانی کیلنڈر کے مطابق اس لیے ان سرخ رنگ کی گاؤں کے لیے مختص ہے کیونکہ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس گائے کو ذبح کیا تھا وہ اسی 2 اپریل کے دن ذبح کیا تھا جو عبرانی کیلنڈر کے مطابق تھا، اور پھر یہودیوں کی جو تاریخ ہے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد 8 مرتبہ اسی عبرانی کیلنڈر کے 2 اپریل کو یہودیوں کے لیے سرخ رنگ کی جو گائیں ہیں وہ ذبح کی جاتی رہی ہیں۔ یعنی اب تک یہودی کہتے ہیں کہ کل 9 مرتبہ یہودیوں نے کوئی اپنے گناہوں سے اجتماعی کفارے کے لیے سرخ رنگ کی گائیں ذبح کی ہیں، اور وہ 2 اپریل کو ذبح کی ہیں۔ اب یہ 10ویں مرتبہ ہوگا کہ وہ 2 اپریل عبرانی کیلنڈر کے مطابق گائے ذبح کریں گے، اور وہ گناہوں سے پاک ہو جائیں گے، اور وہ اپنی عبادت گاہ حاصل کر لیں گے، اور وہاں پر پھر وہ ہیکل بنائیں گے۔ یہی نہیں ناظرین کرام، یہودیوں نے جو تالمود کے مطابق جو 5 سرخ رنگ کی گائیں ہیں ان کے بارے میں بھی بتایا ہے کہ تالمود میں آتا ہے کہ یہ جو سرخ رنگ کی گائیں ہیں یہ تیسرے سال کی ہوں گی، یعنی 2 سال کے بعد جو ان کی عمر ہوگی وہ تیسرے سال کی گائیں، 3 سال عمر کی گائیں ہوں گی جن کو ذبح کیا جائے گا، تالمود میں لکھا ہے۔ اب جو گائیں ٹیکساس سے لائی گئی ہیں مقبوضہ فلسطین میں، یا دوسرے لفظوں میں اسرائیل میں، تو یہ جو گائیں ہیں ان کی عمر 2 سال ہو چکی ہے۔ یہ جو جنوری آیا ہے 2024 کا، جنوری میں ان کی عمر 2 سال ہو گئی ہے۔ اب وہ جو گائیں ہیں 5، ان کی عمر اب وہ تیسرے سال میں داخل ہیں۔ تو یہودی ربیوں نے، جو مذہبی پیشوا ہیں یہودیوں کے، علماء سو ان کو کہا جاتا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو تالمود کی عبارت ہے کہ تیسرے سال میں گائیں ہوں، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ گائے 3 سال پورے کر چکی ہوں، بلکہ 2 سال مکمل ہوں، تیسرے سال میں داخل ہو چکی ہوں، لہٰذا یہ بھی کافی ہے۔ تو 5 سرخ رنگ کی گائیں وہ ٹیکساس سے، امریکہ سے لائی گئی ہیں، انہیں 2 اپریل عبرانی کیلنڈر کے مطابق یا مروجہ کیلنڈر کے مطابق 10 اپریل کے دن مسجد اقصیٰ کے قریب الزیتون کے نام سے ایک جگہ ہے، ایک علاقہ یا منطقہ ہے، وہاں پر ان کو ذبح کیا جائے گا۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ یعنی جو مسجد اقصیٰ کا قریبی حصہ ہے، اور بعض یہودیوں کے مطابق وہ مسجد اقصیٰ کے صحن میں ان کو ذبح کیا جائے گا۔ حماس کے جو ترجمان ہیں ابو عبیدہ، انہوں نے اپنے ایک خطاب میں 2-3 مہینے پہلے جب ان کا خطاب ہوا تھا، اس میں انہوں نے یہ ذکر کیا تھا اس واقعے کا۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہودیوں کا یہ جو نظریہ ہے کہ وہ سرخ رنگ کی گائیں مسجد اقصیٰ میں ذبح کر کے مسجد اقصیٰ کو گرانا چاہتے ہیں، ہم ان کا یہ خواب پورا ہونے نہیں دیں گے۔ اس لیے مسلمانوں کو مسجد اقصیٰ میں پہنچنا چاہیے اور مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے حصار بنانا چاہیے، ابو عبیدہ نے کہا تھا۔ انہوں نے کہا تھا ان کے جو من گھڑت خرافات ہیں، یہ جو ان کے من گھڑت نظریات ہیں، ہم ان کو پورا ہونے نہیں دیں گے۔ اب ناظرین کرام، جو اس وقت یہودی ہیں، جو متشدد یہودی ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ حکومت میں بھی ہیں، اور امریکہ اور یورپین ممالک بھی یہ جو متشدد یہودی ہیں ان پر پابندیاں لگا رہے ہیں۔ چنانچہ ویسٹ بینک کے اندر جو سیٹلرز ہیں، یعنی یہودی آبادکار ہیں، ان پر پابندیاں لگی ہیں۔ ویسٹ بینک کی بعض یہودی جو بستیاں ہیں ان پر بھی پابندیاں لگی ہیں، لیکن ظاہر ہے پھر بھی یہودی مسجد اقصیٰ کو گرانا بھی چاہتے ہیں اور وہ مسجد اقصیٰ پر قبضہ بھی کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا خطرہ ہے مسلمانوں کے لیے، اور یہ بہت بڑی الارمنگ سچویشن ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے رمضان شروع ہونے سے قبل غزہ کے فلسطین کے مجاہدین نے اعلان کیا کہ تمام مسلمان تیاری کریں اور مسجد اقصیٰ پہنچیں، مسجد اقصیٰ کو لازم پکڑیں۔ چنانچہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے دن 30,000 مسلمانوں نے نماز تراویح ادا کی، پھر 40,000 سے زائد مسلمان مسجد اقصیٰ میں ہوئے، اور پھر گزشتہ دن جو جب جمعہ تھا، جمعے میں 80,000 مسلمانوں نے نماز جمعہ ادا کی، اور تراویح جو ہے وہ 90,000 مسلمانوں نے ادا کی۔ اگر اسی طرح سے فلسطین کی جو کل آبادی ہے، وہ ویسٹ بینک کے جو مسلمان ہیں ناظرین کرام، ان کی جو تعداد ہے وہ تقریباً 50 لاکھ کے قریب ہے، اور اسی طرح سے الضفہ الغربیہ کی آبادی 25 لاکھ، غزہ کی آبادی 25 لاکھ ہے۔ تو اگر یہ 4 سے 5 لاکھ مسلمان بھی، یا کم سے کم 2 لاکھ مسلمان بھی مسجد اقصیٰ کے اندر ہوں، تو یہودی یہ منصوبہ پورا نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی لیے فلسطین کے جو مزاحمتی گروپس ہیں یا جو مجاہدین ہیں، انہوں نے اعلان کیا ہے، مطالبہ کیا ہے کہ اور دنیا کے اندر بسنے والے 2 ارب مسلمانوں، یہ وقت ہے مسجد اقصیٰ کو بچانے کا، لہٰذا مسجد اقصیٰ کی فکر کرو،
اور اس کے لیے اٹھ جاؤ، بیدار ہو جاؤ اور آوازیں بلند کرو۔ ناظرین اکرام، یہ جو آپریشن طوفان الاقصی چل رہا ہے، یہ کوئی معمولی جنگ نہیں ہے، یہ اسرائیل کے خلاف تاریخ کی سب سے بڑی جنگ ہے۔ 76 سال ہو گئے ہیں فلسطینی زمینوں پر قبضے کے۔ ان 76 سالوں میں اتنی بڑی لڑائی، اتنا بڑا حملہ کبھی اسرائیل کے خلاف نہیں ہوا، اور اتنی بڑی جنگ مشرق وسطیٰ میں کبھی نہیں لڑی گئی۔ عراق کی جنگ کے علاوہ، شام کی خانہ جنگی کے علاوہ یہ بہت بڑی جنگ ہے جو اس وقت غزہ کے اندر لڑی جا رہی ہے۔ افسوس تو یہ ہے کہ غزہ کے مسلمان شہید ہو رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں جو شہداء ہیں وہ زندہ ہیں اور اللہ کے ہاں ان کا بہت بڑا رتبہ ہے۔ لیکن آج جو لوگ مسلمان ہو کر زندہ ہیں اور وہ غافل ہیں اور یہودیوں سے یرانے کی باتیں کرتے ہیں یا ان کا ایمان متزلزل ہے، تو وہ اپنی آخرت کی ضرور فکر کریں۔ میں آخر میں آپ کے سامنے یہودیوں کے فلسطین کے مسلمانوں کے حوالے سے جو فتوے ہیں ان کے مذہبی ربیوں کے یا ان کے مذہبی علماء کے، وہ بھی رکھنا چاہتا ہوں، جس سے آپ کو یہ پورا قضیہ، یہ پورا معاملہ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ناظرین کرام، الجزیرہ نے باقاعدہ یہودی جو ربی ہیں، حاخام ہیں، مذہبی پیشوا، ان کے فتوے بھی نشر کیے ہیں۔ یہودیوں کا کیا نظریہ ہے؟ یہودیوں کا ناظرین کرام جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ عملاق کے نام سے، آپ نے سنا ہوگا تاریخ میں عمالقہ، قوم عمالقہ، سن 2008 میں اسرائیلی اخبار ہیریٹس نے اسرائیل کے ایک بڑے یہودی ربی اسرائیل روزین کے نام سے ایک اس کا فتویٰ نشر کیا تھا، جو یہودیوں کا سب سے بڑا فتویٰ دینے والا ادارہ ہے۔ اس کا جو سربراہ تھا، اس نے ایک فتویٰ دیا تھا۔ اس نے اس فتوے میں لکھا تھا کہ فلسطین کے اندر رہنے والے جو لوگ ہیں یہ قوم عمالقہ ہیں، اور قوم عمالقہ کے حوالے سے یہودیوں کو حکم ہے کہ نہ صرف وہ ان سے لڑیں بلکہ ان کو قتل کر دیں، ان کو ختم کر دیں، ان کی زمینوں کو چھین لیں، اور ان سے مسلسل لڑتے رہیں یہاں تک کہ کوئی بھی شخص ان میں سے نہ بچے، نہ ان کا بچے کو چھوڑا جائے، نہ ان کی کھیتیوں کو چھوڑا جائے، نہ ان کے درختوں کو چھوڑا جائے، ان کے جانوروں تک کو قتل کر دیا جائے، یہ یہاں تک کہ جو گدھے ہیں ان کو بھی قتل کر دیا جائے۔ یہ قوم عمالقہ کے ساتھ یہودیوں کو حکم ہے سلوک کرنے کا۔ یہ یہودی ربی نے 2008 میں فتویٰ دیا تھا، اور آج اس فتوے کی روشنی میں یہودی درندہ فوجیں غزہ کے مسلمانوں کو شہید کر رہی ہیں۔ پھر اسی طرح سے ناظرین کرام، 24 اپریل 2005 میں ایک یہودی ربی تھا، مذہبی پیشوا تھا، حاخام، جس کا نام شاول گولڈشمیت تھا۔ اس نے یہ فتویٰ دیا کہ کسی یہودی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ غیر یہودی کو اپنا خون دے، اور اسرائیلی ہسپتالوں میں فلسطینی زخمیوں کو اگر کسی یہودی کا خون لگایا جاتا ہے تو یہ حرام ہے۔ اسی طرح سے جو ایک اور فتویٰ جاری ہوا، جو سب سے خطرناک فتویٰ تھا، وہ 2008 کو مارچ کے مہینے میں جاری ہوا، جس میں یہودیوں کے تمام بڑے بڑے عبادت گاہوں کے جو سربراہان تھے جمع ہوئے، اور انہوں نے اسرائیلی فوج کے لیے حلال قرار دیا کہ وہ فلسطین کے شہری علاقوں پر بمباری کر سکتے ہیں بغیر کسی تفریق کے، اور اسی طرح سے وہ ان کو اور ان کی آبادیوں کو، ان کے گھروں کو تباہ کر سکتے ہیں۔ آج فلسطین کے مسلمانوں پر غزہ کے اندر جو بمباری ہو رہی ہے وہ انہی مذہبی یہودی ربیوں کے فتاویٰ کی روشنی میں ہو رہی ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سب سے بدتر اور شریر ترین جو لوگ قرار دیے ہیں وہ یہودیوں کے یہی مذہبی ربی ہیں، مذہبی پیشوا ہیں، علماء سو ہیں، جنہوں نے یہودیوں کو ورغلایا، اور جو خود سب سے آخری ٹھکانے میں ہوں گے، اور ان کے پیروکار جو ہیں وہ بھی سب سے آخری ٹھکانے میں ہوں گے۔ یہ معلومات آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں تاکہ آپ غزہ اور فلسطین کے حوالے سے سوچیں، غور و فکر کریں کہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مسلمانوں کے لیے کیا کر رہا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ مسلمان آپس میں ایک جسم کی مانند ہیں، جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم درد محسوس کرتا ہے۔ آج غزہ کے مسلمان پچھلے 162 دنوں سے تڑپ رہے ہیں۔ کیا ہم میں سے کوئی مسلمان تڑپ رہا ہے؟ کیا اسے درد محسوس ہو رہا ہے؟ اس کا سوال ہم میں سے ہر ایک سے ہوگا۔ یہ ماہ مقدس ہے، مبارک مہینہ ہے، مبارک گھڑیاں ہیں۔ اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کو ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ غزہ اور فلسطین کو آزاد کرے، اور ان کے جو مسلمان ہیں انہیں فتح عطا کرے، کامیابی عطا کرے، مسجد اقصیٰ کو ظالم صہیونیوں کے ناپاک عزائم سے اور وجود سے محفوظ رکھے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔